अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ बेलगाम नॉवल के एपिसोड 3 लेकर, जिसे अरूज शेख ने लिखा है। तो वक्त ज़ाया के बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। शाम का मौसम दो मौसमों का मेल होता है। जहाँ दोपहर की गर्मी तपिश हो रही होती है, वहीं रात की ठंडक जन्म ले रही होती है। उसने इसी मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए टेरेस का रुख किया। फिर दिल में ये भी तमन्ना थी कि आज दीदारे महबूब की दूसरी शिफ्ट लग ही जाए और किस्मत अज़लफ़ा का दीदार करवा दे। इसी धुन में वो सीटी बजाता हुआ ऊपर आ रहा था। आते ही कबूतर की तरह गर्दन घुमानी शुरू कर दी। निगाहों के सामने बंगले की टेरेस पर निशाना बांधा और दिल बेचैनी से अज़लफ़ा को ढूंढने लगा। वो भी अपने टेरेस पर खुले आसमान के नीचे ज़मीन का बगौर जायज़ा ले रही थी। ना जाने ज़मान के दिल ने कौन सी राह पकड़ी और चंद लम्हों में ही उसने अज़लफ़ा के घर जाने का फ़ैसला कर लिया। वो था ही ऐसा, लम्हों में किसी भी चीज़ का इरादा कर लेता था, फिर उसे पूरा करना अपना फ़र्ज़ समझ लेता था। उसने शायद ही अपनी ज़िंदगी में कभी कोई फ़ैसला किसी के मशवरे से किया हो, वरना उसकी आदत थी कि वो बोलने का मौका तो सबको देता था, मगर करता वो अपनी ही था, जैसे कोई मनमोजी। लम्हों ने मिनटों की मसाफत तय की और वो झट से अज़लफ़ा के घर पहुंच गया। हेलो अज़लफ़ा खाला, कैसी हैं आप? वो अपने वही मखसूस अंदाज में आकर उसके पास बैठ चुका था। ठीक हूँ। अज़लफ़ा के चेहरे पर दुख के अलावा कोई रंग नहीं था। वो टेरेस पर लकड़ी की कुर्सी से टेक लगाए ज़मीन पर बैठी थी। क्या हुआ? मैम अमसा ने आज फिर तुम्हारी धुलाई? चेहरे का बगौर जायज़ा लेते हुए कहा। नहीं, बस ऐसे ही कुछ परेशान हूँ। वो नज़रें चुरा रही थी क्योंकि वो अपना दुख किसी पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। वाह! ज़मान ने उसकी आंखों में झांका। नहीं तो? वो मुकर गई। तुम्हारी तकलीफ़ तुमसे पहले मुझसे मिलने आ जाती है, इसलिए झूठ मत बोलो। बताओ क्यों रो रही हो? उसके अल्फाजों में इतनी अपनायत थी कि वो सब्र न कर सकी और फूट फूट कर रोने लगी। जब कोई अपना हमारे पास हो तो गम लाख छुपाने से भी नहीं छुप सकते। अज़लफ़ा प्लीज, तुम इस तरह मत रो। बताओ क्या हुआ है तुम्हें? उसके लहजे में हमदर्दी थी। तुम जानती हो कि फौजी को अपने जज्बात से रिश्ता ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जान, उसका वजूद सिर्फ उसके मुल्क की मलकियत होता है। मैं मजबूत बनना चाहता हूँ अज़लफ़ा, ताकि आने वाले वक्त में जब इस वतन को मेरी ज़रूरत हो तो मैं रिश्तों को एक तरफ रखकर खुशी खुशी कुर्बान हो सकूँ। मैं अभी से मजबूत बनना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे आंसू मुझे कमज़ोर कर देंगे। अज़लफ़ा प्लीज़ मत रो। वो धीमे धीमे लहजे में उससे इल्तिजा कर रहा था, मगर वो रो रही थी, तड़प तड़प कर रो रही थी। अज़लफ़ा मेरी एक तरफा मोहब्बत की खातिर अपने आंसुओं को रोक लो। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोल रहा था। अज़लफ़ा बस, अब अगर एक भी आंसू तुम्हारी आंखों से निकला ना तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। वो जोरदार आवाज में चीखा था, जबकि वो अपना गम मनाना भूलकर उसे देखने लगी और वो उसे देखकर हंसने लगा। डरपोक कहीं की, सोचो अगर तुम मेरी बीवी बन जाओ तो कितना बुरा लगेगा। लोग कहेंगे कि एक फौजी की बीवी कितनी डरपोक है। उसको हंसाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अब हंस भी लो खाला, अब तो मैं तुमसे इजहार मोहब्बत की फरमाइश भी नहीं कर रहा हूँ। वो मुंह बसोड़ कर बोल रहा था। अज़लफ़ा उसके चेहरे को निगाहों के हिसार में लिए हुए थी। ना जाने कौन से ख्यालात उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। अब ऐसे क्या देख रही हो भाई? क्या कभी इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा? या फिर तुम्हारा मेरा करेले कीमे बनाने का इरादा है? तो फंकारियों से बाज आने वाला शख्स कब था? मुझे तुमसे शादी करनी है। अज़लफ़ा ने काफ़ी देर बाद अपना मुंह खोला और खोलते ही ज़मान के मुंह पर ताला लगा दिया। रात का इब्तिदाई पहर था, मौसम भी ठंडा हो रहा था। उसके वालिदैन अज़लफ़ा के घर बदजमान थे। आज उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी।
آخر اس نے اسلفہ کے دل میں اپنی محبت کا احساس پیدا کروا ہی دیا۔ جب محبت پاک ہو تو اللہ دلوں کو ملا ہی دیتا ہے۔ ارے بھابھی آپ امسا نے بسکٹ کی پلیٹ اپنے سامنے بیٹھے مسٹر اشرف اور ان کی زوجہ مس صوفیہ کی طرف بڑھائی۔ نہیں بھابھی، پہلے ہم مدعے پر آتے ہیں، پھر یہ کھانا پینا تو چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ، صوفیہ نے کہا۔ جی یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ امسا نے بھی ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے پلیٹ واپس ٹیبل پہ رکھ دی۔ جی تو بھابھی، آپ تو جانتے ہی ہیں زمان 3 ماہ بعد ٹریننگ پر جا رہا ہے، تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ زمان کے جانے سے پہلے اصطفیٰ اور زمان کا نکاح ہو جائے، پھر ہم رخصتی زمان کی واپسی پر کر لیں گے۔ مس صوفیہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، جس پر امسا کے دل سے ایک بھاری سیل اتر گئی۔ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد اصطفیٰ اپنے گھر کی ہو جائے، اس سے پہلے زلان ملک ان دونوں ماں بیٹیوں کے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کرے۔ جی بھابھی، جیسا آپ مناسب سمجھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ امسا نے بھی حامی بھر لی۔ تو پھر طے رہا بھابھی، اگلے اتوار کو ہم اصطفیٰ اور زمان کا نکاح کر دیں گے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ مسٹر اشرف نے پوچھا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اب بس آپ لوگ منہ میٹھا کریں۔ ایک دفعہ پھر ان لوگوں کے درمیان خوشی کا ماحول بن چکا تھا۔ جہاں یہ لوگ ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروانے میں مصروف تھے، وہیں اصطفیٰ اپنے کمرے میں لیٹی خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیات کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، مگر اس کے اندر کا شور اس خاموشی میں خلل پیدا کر رہا تھا۔ وہ خاموشی میں بھی شور محسوس کر سکتی تھی۔ بیڈ پر لیٹا اس کا وجود مستقل کمرے کی چھت کو گھور رہا تھا، جو نئی فکرات کا شکار ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے نہ جانے کیسے اچانک کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وہ خود سے ہی سوال کر رہی تھی۔ نہیں اصطفیٰ، تم نے تو ابھی قدم رکھا ہے محبت کی کائنات میں، ابھی تو تمہیں اس کائنات میں موجود بہت سے دنیاؤں کے بارے میں جاننا ہے۔ ہاں، محبت ایک لفظ لگتا ہے، مگر اس لفظ میں ایک پوری کائنات چھپی ہے، اور اس کائنات میں ہزاروں دنیایں ہیں۔ ہر دنیا ایک احساس ہے، ایک نیا جذبہ، اور ہر احساس کے ساتھ ایک نیا وجود جنم لیتا ہے، جس وجود کا نام امید ہے۔ نہ جانے روز اس محبت کی کائنات میں کتنے احساسات کی دنیایں دم توڑتی ہوں گی اور جنم لیتی ہوں گی، اور نہ جانے کتنی ہی دنیاؤں کے دم توڑنے سے کتنی ہی امیدوں کی موت آتی ہوگی، اور کتنی ہی دنیاؤں کے جنم لینے سے امیدیں بھی جنم لیتی ہوں گی۔ اس نے ایک محبت لفظ کی پوری تشریح کرتی بھی جنم لیتی ہوں گی۔ اس نے ایک محبت لفظ کی پوری تشریح کرتی تھی، وہ تشریح جو شاید کوئی نہ کر سکا ہو۔ وہ بہت گہرائی سے سوچتی تھی، سوچ کے سمندر میں ڈوب کر جوابات کھوجتی تھی، جس سمندر کی گہرائی کو ماپنا ممکن نہ ہو، مگر وہ سوچتی تو تھی۔ کیا مجھے زمان سکندر سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے خود سے ایک بار پھر سوال کیا۔ ہاں شاید، نہیں پکا ہو گئی ہے۔ اور دل سے آواز آتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے کئی رنگ بکھر گئے۔ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، مسکراہٹ، ایک ایسی مسکراہٹ جو دل کی گہرائی سے نکلتی ہے، جو بالکل خالص ہوتی ہے، جس میں کوئی جھوٹی مسکراہٹ کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھی جن کی محبت محرم ہو کر خالص ہو جاتی ہے، جن کی محبت میں کوئی شک و شبہ، جن کی محبت قلعہ بند ہو جاتی ہے، جن کی محبت کو ایک پاک رشتہ مل جاتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بدن کو پرفیوم کی خوشبو سے معطر کر رہا تھا۔ بلیک جینز اور وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک کوٹ اس پر بہت جچتا تھا۔ جس طرح اس کی شخصیت کسی فلم کے ہیرو سے کم نہ تھی، اسی طرح اس کی فطرت بھی کسی ویلن سے کم نہ تھی۔ فرینچ پیئر، کمان سے آئی برو اس کے چہرے کو مزید مغرور بنا دیتی تھی۔ گل خان! اس نے پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر دروازے کی طرف رخ موڑا۔ جی چھوٹے صاحب،
دروازے کی چوکھٹ پر جن کی طرح گردن جھکائے ملازم نمودار ہوا۔ یہ پھولوں کی ٹوکریاں گاڑی میں رکھواؤ اور ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے۔ اس نے بیڈ پر رکھے گلاب کے پھولوں کی ٹوکریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا، جس پر ملازم حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ اور ہاں، تم کچھ پھلوں کی باسکٹس بھی تیار کر کے گاڑی میں رکھواؤ۔ اس نے پھولوں کی ٹوکریاں اٹھاتے ملازم کو ایک اور حکم دیا اور خود واپس ڈریسنگ ٹیبل سے ریسٹ واچ اٹھا کر اپنی کلائی پر باندھنے لگا۔ یہ اتنا سارا سامان کہاں جا رہا ہے؟ شاہ زیب ملک، جنہوں نے ابھی گھر کے اندر قدم رکھا ہی تھا، اپنی گاڑی سے اتر کر ملازم سے سوال کرنے لگے۔ جی بڑے صاحب، یہ چھوٹے صاحب کا ملازم نے سامان گاڑی میں رکھتے ہوئے کہا۔ اور کہاں ہے تمہارا یہ چھوٹا مالک؟ شاہ زیب ملک نے کڑکتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ جی وہ اوپر۔ ابھی ملازم جواب دے ہی رہا تھا کہ اس کی پشت سے آواز آئی۔ یہاں ہے آپ کا صاحبزادہ ڈیڈ۔ یہ زلان ملک کی آواز تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ آپ کی بہو کو لینے، وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا گاڑی کے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یعنی میرا شک درست تھا، تم اس عورت کا پیچھا نہیں چھوڑو گے۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ You know ڈیڈ، زلان ملک اپنا فیصلہ نہیں بدلتا۔ اس کے لہجے میں تکبر صاف واضح ہو رہا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہے ہو، سمجھے؟ انہوں نے زوردار آواز میں حکم دیا، مگر وہ مان لے ایسا ممکن کب تھا؟ مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ بولتا ہوا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا اور ڈرائیور نے گاڑی زن سے سٹارٹ کر دی۔ زلان! زلان! وہ چیختے رہے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی نکل گئی۔ اس لڑکے کا اب مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا، ورنہ یہ مجھے روڈ پر لا کر ہی دم لے گا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر بڑبڑاتے ہوئے گھر کے اندر قدم رکھ گئے۔ دولت کے نشے میں انسان اس قدر مغرور ہو جاتا ہے کہ اسے خود سے زیادہ طاقتور کوئی شے نہیں لگتی، اور یہی خوش فہمی اسے آسمان سے زمین پر پٹکنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ زلان ملک بھی دولت کے نشے میں ڈوبا ہوا شخص تھا، جو ایک سیاست دان کا بیٹا تھا اور اپنے ہی باپ سے سیاست کر رہا تھا، مگر اس کے عروج کو بھی زوال آنا تھا۔ اس کے زوال کا بھی ایک دن متعین تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں مس کی آواز پر ملازم نے دروازہ کھولا۔ وہ گھر کے مالک کی طرح دروازہ کھلتے ہی دھڑلے سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت ان کے گھر میں عجیب سا سناٹا تھا جو زلان ملک کو چبھ رہا تھا۔ اس کو خاموشی تو پسند تھی، مگر سناٹا نہیں۔ جاؤ، جا کر خبر دو اپنی بیگم صاحبہ کو کہ زلان ملک آئے ہیں، اس نے بھویں چڑھا کر ملازم سے کہا، جس پر ملازم نے فوراً مس امسا کے کمرے کا رخ کیا، مگر امسا سے پہلے یہاں ازلفا پہنچ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر زلان ملک کو دیکھتے ہی ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ تم یہاں کس لیے آئے ہو یہاں تم؟ ازلفا نے آتے ہی سوال کیا، جس پر زلان نے مکمل خاموشی اختیار کی۔ ابھی وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس کو گھور ہی رہی تھی کہ امسا آ گئیں۔ ارے آئیے آئیے مس امسا، آپ کے لیے تو آئے ہیں ہم یہاں، یہ پھولوں کا نذرانہ لے کر۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑے آپ کے لیے تو آئے ہیں ہم یہاں، یہ پھولوں کا نذرانہ لے کر۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑے ملازموں کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کیا تماشا ہے زلان؟ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ ہمیں بیٹھنے کا نہیں بولیں گی؟ چلیں ہم خود ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ پوری ڈھٹائی سے ان کے سوال کو اگنور کرتے ہوئے لاؤنج میں صوفے کی جانب بڑھا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے مسٹر زلان، جو جب دل چاہا تم منہ اٹھا کر آ جاتے ہو۔ ازلفا اس پر چلانے لگی، جس کا زلان پر ردی برابر اثر نہ ہوا۔ وہ گردن گھما کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ چاہتے کیا ہو تم آخر زلان ہم سے؟ ازلفا پھر چلائی۔ مس امسا کو۔ اس نے عام سے لہجے میں آہستگی سے خاص سا جواب دیا، جس پر وہ لایا ہوں، اور ایک اہم بات سے آگاہ کر دوں کہ میں یہاں شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آیا ہوں۔
وہ مسکراتا ہوا ایسے بول رہا تھا جیسے موسم کا حال سنا رہا ہو۔ اس کے نزدیک ہر اہم بات عام سی تھی۔ دیکھو تم اپنی، اسلفہ انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ میں نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی میڈم۔ وہ اسلفہ کو میڈم کہتا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا مس امسا، اس ماہ کی 19 تاریخ کو آپ مسز زلان بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 19 کی شام کو میں آؤں گا اور آپ کو اس شہر کے سب سے بڑے پارلر سے ریڈی کرواؤں گا۔ پھر ہم وہاں سے بادشاہی مسجد جائیں گے جہاں ہمارا نکاح میڈیا کے سامنے ہوگا جو پورا ملک لائیو دیکھے گا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اپنے مخصوص انداز میں بول رہا تھا۔ ہماری طرف سے انکار ہے، انکار، اور تم ہمارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہو مسٹر۔ اسلفہ ایک بار پھر بھڑکی اور وہ گلا پھاڑ کر ہنسا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس نے ایک بار پھر کہکا لگایا۔ دیکھو زلان، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ہمیں بخش دو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ امسا بے بسی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے آپ سے آپ کی رائے نہیں مانگے مس، میں نے اپنی مرضی آپ کو بتائی ہے، اس نے کہا۔ وہ اس قدر بے حس انسان تھا، اسے کسی کے دکھ کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ ہم کوئی کٹ پتلیاں نہیں ہیں جو تمہارے اشاروں پر ناچیں گی۔ میری ماما تم سے شادی نہیں کریں گی، سمجھے تم؟ اسلفہ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ دیکھو میڈم، اگر سیدھی طرح نہیں مانو گے تو بلا وجہ مجھے ایسا قدم اٹھانا پڑے گا جو تم لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ مثال کے طور پر کڈنیپنگ۔ زلان کے خطرناک ارادوں نے ایک لمحے کے لیے ان دونوں کی سانسیں روک دی۔ دیکھو، اگر تم آرام سے مان جاؤ گے تو مسئلہ نہیں ہوگا، ورنہ میں اغوا بھی کروا سکتا ہوں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے۔ اور اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ پولیس اور میڈیا تمہاری مدد کو آئے گی تو بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہو۔ مدد تو ہو جائے گی مگر تل تل مرنا پڑے گا، روز، لمحہ لمحہ۔ پھر سوچو ذرا، معاشرے کے لیے گالی اور میڈیا والوں کے لیے ایک چٹپٹی خبر بن کر رہ جاؤ گی دونوں مدر ڈاٹر۔ اس کی ان باتوں نے اسلفہ کی ہمت بھی توڑ کر رکھ دی۔ وہ جو ابھی بہادری سے اس کا سامنا کیے ہوئے تھی ایک دم سے گھبرائی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں زلان ملک۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مس امسا نے اٹکتے ہوئے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جس پر زلان ملک کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں ماما آپ؟ اسلفہ نے ان کو بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تم چپ رہو اسلفہ، میں جو کہہ رہی ہوں وہی ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ کی نا آپ نے عقل مندی والی بات، مجھے آپ سے یہی امید تھی مس امسا، اس نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مگر ماما آپ، اسلفہ احتجاج کرنا چاہتی تھی مگر امسا اسے ایسا کرنے سے مستقل روک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آج سے ٹھیک 21 دن بعد میں پھر آؤں گا آپ کو اپنی شریک حیات بنانے۔ اس نے کالر ٹھیک کیا اور ترچھی نظر اسلفہ پر ڈالتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ جا رہا تھا ان کے گھر میں طوفان کھڑا کر کے۔ یہ کیا کر دیا ماما آپ نے؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ ان کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا اسلفہ، ایک دفعہ تمہارا اور زمان کا نکاح ہو جائے پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر میں حامی نہ بھرتی تو وہ مصیبت کا پہاڑ ہمارے سروں پر ہی سوار رہتا۔ تم فکر نہیں کرو، فی الحال میں نے اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے حامی بھری ہے۔ ایک دفعہ تمہارا نکاح ہو جائے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کو تھام کر تسلی دے رہی تھی۔ ماما آپ بھی فکر نہیں کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے بھی ان کو رسمی سی تسلی دی۔ دن اب ڈھل کر زوال کی طرف جا رہا تھا۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ آسمان کا چاند بھی سوئمنگ پول کے پانی میں اتر چکا تھا اور وہ زالان سوئمنگ پول کے ایک طرف سگریٹ نوشی کرتا ہوا فضا کو دھواں کر رہا تھا۔ تو تم نے شادی کی ڈیٹ فکس کر ہی لی؟
اس کو اپنے عقد میں کھڑے شاہ ملک کی آواز آئی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ صرف ڈیٹ ہی فکس نہیں ہوئی ڈیڈ، بلکہ کل تک شادی کا کارڈ بھی آ جائے گا، پھر میں پہلا کارڈ آپ کو ہی دوں گا۔ اس نے منہ سے سگریٹ کا دھواں نکال کر کہا، ویسے آپ آئیں گے نا میری شادی میں؟ اس نے ترچھی نظروں سے انہیں دیکھا تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم میرے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر رہے ہو؟ ان کی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اندازے لگانا تو ان کا کام ہے جنہیں خطروں کا خوف ہو ڈیڈ۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ اچھال دی اور وہ سیدھا سوئمنگ پول میں جا گری۔ تمہاری وجہ سے میری بے انتہا بدنامی ہوگی سالان، تم ایک دفعہ پھر سوچ لو۔ وہ بھڑکے، اوہ کم آن ڈیڈ، سوچنے کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اور میں انجام کی پرواہ کیے بغیر فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ بھویں چڑھا کر اپنے مخصوص انداز میں بول رہا تھا، اتنا مت اڑو سالان کہ منہ کے بل گرنا پڑے، خود تو برباد ہوگی، ساتھ ساتھ مجھے بھی برباد کر کے رہو گے۔ اسے آنے والے خطروں سے دبے دبے الفاظوں میں آگاہ کر رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر ہنسا، I love adventures, you know dad۔ مجھے جیتنے کا شوق ہے، اور اس بار معاملہ تو صنف نازک کا ہے، تو میں ذرا زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہوں۔ میں جتنا مشکلوں کو ہرا کر اس کو جیتوں گا، مجھے اس گیم میں جیتنے کا اتنا ہی مزہ آئے گا۔ وہ ٹہلتے ہوئے مزے سے بول رہا تھا، تمہیں اگر یہ سب کرنا ہی ہے تو میرے الیکشن جیتنے تک رک جاؤ۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئے اور التجا کرنے لگے۔ ویسے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے ڈیڈ کہ آپ ڈر رہے ہیں؟ اس کا تن سیدھا ان کے سینے کے پار ہو گیا۔ بکواس نہیں کرو سالان، ڈرتا نہیں ہوں میں، اور اگر ڈر بھی رہا ہوں تو اپنی منزل کے اتنے قریب پہنچنے کے بعد اس کو کھونے سے ڈر رہا ہوں۔ وہ بری طرح بھڑکنے لگے، جس پر اس نے ایک بار پھر کہکا لگایا جو اس خاموشی میں گونج اٹھا۔ آپ ابھی سے ڈر رہے ہیں ڈیڈ؟ ابھی تو آپ نے اس گیم کا فرسٹ لیول بھی نہیں دیکھا۔ ذرا اپنے دل کو مضبوط بنائیں، ابھی تو آپ نے بہت کچھ دیکھنا ہے۔ وہ بے حد ڈھیٹ انسان تھا، اور جہاں تک ڈر کی بات ہے تو آپ کو ڈر کرسی کے چھن جانے کا ہے، جو میرے خیال سے ہر سیاستدان کو ہوتا ہے۔ وہ بھویں چڑھا کر بولتا ہوا ان کے قریب آیا، جبکہ وہ غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ So dad, just relax and enjoy the game۔ اس نے آخری جملے ان کے کان میں بہت ہی آہستگی سے بولے جو ان کے روم میں اتر گئے۔ صاحب کافی۔ ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے ملازم ان کے پاس آیا، اور انہوں نے وہ مگ اٹھا کر پوری قوت سے سنگ مرمر کے فرش پر دے مارا، جو موقع پر ہی چور چور ہو گیا۔ زالان تو جا چکا تھا، لیکن وہ اپنا غصہ ملازم اور کافی کے مگ پر اتار رہے تھے۔ کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ بری طرح ملازم پر گرجے، جس پر وہ سہم کر اندر چلا گیا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے then must like and subscribe my channel for next episodes۔ اور اگر آپ ابھی تک ناول کو فالو کر رہے ہیں تو مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے شاہ ملک، اور مجھے اپنے فیوریٹ ناولسٹ اور پوئٹس کمنٹ سیکشن میں لازمی سجیسٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے